मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामिक तारुफ की क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने रमज़ान का फहमुल कुरान से के कोर्स शुरू किया और आज वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप लोगों ने रमज़ान से पहले ही कुरान मजीद की दोहराई शुरू कर दी है और कुरान मजीद को पूरे तर्जुमे के साथ सुनने का प्रोग्राम बनाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे, कुरान को आपके दिलों की रोशनी बनाए और आपके लिए अमल का रहनुमा बनाए और इसकी बरकतों से आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में माला माल करे और बेहतरीन फैज़ पहुंचे बहुत सारी दुआओं के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौजू है मुसावात। इस्लाम के नजदीक तमाम इंसान बराबर हैं क्योंकि सब आदम की औलाद हैं, एक ही माँ और बाप के बच्चे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर ऐलान किया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं। अजमी जो अरब के अलावा बाकी कौमें हैं। किसी सफेद फार्म को यानी सफेद रंग के शख्स को किसी स्याह फार्म पर फजीलत नहीं। फजीलत की बुनियाद सिर्फ तकवा है, ना कि रंग और नस्ल। कुरान मजीद में आता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह का डर है, तकवा है। इंसानों में बज़ाहिर रंग और नस्ल वगैरह के एतबार से बहुत से फर्क पाए जाते हैं, यानी जाहिरियत में फर्क है, अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट है हर एक का, मगर ये फर्क पहचान के लिए है, ना कि फजीलत के लिए कि अगर किसी का रंग सफेद है तो ज्यादा अच्छा इंसान है बनिस्बत उसके जिसका रंग सफेद नहीं। समाजी और कौमी जिंदगी का निजाम बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों में ऐसी खुसूसियात हो कि वो एक दूसरे के मुकाबले में पहचाने जा सके। यानी ये दुनिया का निजाम है कि जिसमें पहचान के लिए अल्लाह ने फर्क रखा है। अगर तमाम इंसानों की शक्लें एक जैसी होती, सबके रंग एक जैसे होते, सबके कद एक जितने होते और सब एक जैसी मशीनें नजर आती तो फिर पहचान किस कदर मुश्किल होती। चाहे नाम अलग होते लेकिन सिर्फ अगर शक्लें भी एक जैसी होती तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ये फर्क रखा है। आप देखें कि मुख्तलिफ चीजों में, पौधों में, फलों में, फूलों में मुख्तलिफ रंग जो पैदा किए उनका भी मकसद यही है कि एक चीज दूसरी चीज से पहचानी जाए। और इसमें मुझे याद आ रहा है वो एक वाकया जो एक चाइनीज बादशाह का है। कहते हैं कि एक चाइनीज बादशाह जो अबू जाफर के जमाने में था, एक मुसलमान खलीफा जो अब्बासी और उमवी हुकूमतों के बारे में पढ़ा होगा, तो अबू जाफर मंसूर एक खलीफा था अब्बासी, दूसरा अब्बासी खलीफा। तो उनसे किसी ने कहा कि मैं चीन के सफर पे जाया करता था। एक मर्तबा मैं चीन पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहां के बादशाह की कान की कुव्वत यानी कुव्वत समाज जो होती है, सुनने की कुव्वत खत्म हो गई और वो बहरा हो गया। तो बादशाह बहुत रोने लगा। बादशाह के जो हवारी थे या उसके जो कोर्टियर्स थे उन्होंने उसको सब्र पे उभारा। तो बादशाह ने उनसे कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है और मैं सुन नहीं सकता, बल्कि मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि कोई मजलूम इंसाफ के लिए मेरा दरवाजा खटखटाएगा और मैं उसकी आह नहीं सुन पाऊंगा। यानी इतना ज्यादा इंसाफ पसंद बादशाह था कि मैं उनकी आहें कैसे सुनूंगा, उनका रोना कैसे सुनूंगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो फिर बादशाह ने कहा, खुद ही यानी सोल्यूशन पेश किया कि हाँ ये ठीक है कि मेरे कान की समात नहीं है, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखें तो देख रही हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं। मैं आंखों की रोशनी से तो महरूम नहीं हुआ। चलो लोगों में ऐलान कर दो कि लाल कपड़ा मजलूम के सिवा कोई दूसरा ना पहने। तब ये लाल रंग क्या होगा, हर मजलूम की पहचान होगी।
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ شام کے قریب یعنی شام کے قریب یعنی رات سے پہلے سوار ہو کے باہر نکلتے اور دیکھتے ہوئے چلتے کہ کسی شخص نے لال کپڑا تو نہیں پہنا ہوا، تاکہ وہ لال کپڑے والے کو دیکھ کر فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جس نے مدد کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اس مثال کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو رنگ پیدا کیے ہیں یہ بھی پہچان کے لیے ہیں۔ ہم جس چیز کو جیسا چاہے رنگ دیں اور پھر اس سے اس چیز کی پہچان رکھ لیں، تو ہم مختلف گھروں کو، مختلف علاقوں کو، مختلف چیزوں کو رنگوں کے اعتبار سے بھی پہچانتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کے جو رنگ رکھے یا انسانوں کے جو جسموں کا فرق رکھا ہے، تو یہ کسی فضیلت کے لیے نہیں ہے فرق، یہ پہچان کے لیے ہے اور سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ہے۔ یعنی سسٹم نہیں چل سکتا اگر یہ فرق نہ ہو، کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچانے جا سکیں۔ اس سماجی ضرورت کی بنا پر خدا نے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظاہری فرق رکھے ہیں تاکہ دنیا کا نظام اور آپس کا لین دین آسانی کے ساتھ جاری رہے، مگر یہ تمام ظاہری فرق صرف دنیوی پہچان کے لیے۔ جہاں تک انسان کی حقیقی فضیلت کا تعلق ہے تو وہ تمام تر داخلی صفات پر منحصر ہے، یعنی اچھا کون ہے اور اچھا کون نہیں، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، باطن سے ہے، کہ اس کی عادات صرف ظاہری مصنوعی اچھی نہیں بلکہ وہ دل کا اچھا انسان ہے، وہ ذہن کا خوبصورت انسان ہے، اس کی سوچ مثبت ہے، وہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھتا ہے، اس کی نیت اچھی ہے ہر کام میں، اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ خدا لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا سمارٹ ہے اور کتنے اس کے فگرز اچھے ہیں، اور تو اللہ نے خود بنایا انسانوں کو جیسا چاہا بنایا۔ یعنی جسمانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ خدا کے یہاں صرف ان لوگوں کو اونچا درجہ ملے گا جو اپنی اندرونی خصوصیات کے اعتبار سے قابل قدر ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے اندر کی خوبیوں اور اندر کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کے پیارے ہیں، اور اندر کی خوبصورتی تقویٰ سے آتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ، روزے اسی لیے فرض کیے گئے اس میں لعلکم تتقون، کہ تمہارا اندر خوبصورت ہو جائے، تم حقیقی معنوں میں اچھے انسان بن جاؤ۔ اسلامی نظام کے ہر شعبے میں اس انسانی برابری کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نماز میں سارے انسان ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حج میں دنیا بھر کے مسلمان یکساں قسم کے لباس پہن کر حج کے مراسم یعنی مناسک ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں ہر ایک شخص کو وہی درجہ حاصل ہے جو دوسرے شخص کے لیے ہے، نہ کسی کے لیے کم اور نہ کسی کے لیے زیادہ۔ اسلام کے نزدیک ہر قسم کی بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے۔ انسان آپس کے ظاہری فرق کے باوجود سب کے سب یکساں طور پر خدا کے بندے ہیں، یعنی ظاہری فرق میں اونچ نیچ ہونے کے باوجود سب اللہ کے بندے ہیں۔ انسان اور خدا کے درمیان یقینی طور پر فرق ہے، یعنی کریٹر اور کریشن کے درمیان فرق ہے۔ کریشن اور کریشن میں خصوصاً ایک ہیومن ریس کے درمیان فرق نہیں، مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں، یعنی اندرونی طور پر۔ بیرونی فرق تو صرف پہچان کے لیے، حتیٰ کہ قبیلے اور نسلیں جن کی بنا پر لوگ بہت فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قوموں، قبیلوں، قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے جذبات پیدا کرے، اور ہم انسانوں کو ان کی ظاہریت پر نہیں، ان کی حقیقی ورث کی بنا پر پہچانے، کیونکہ ظاہریت اور ظاہری خوبصورتی اور ظاہری اٹریکشن جو ہے آج کی دنیا میں اس کی اتنی زیادہ ویلیو بڑھ گئی ہے کہ اس کے پیچھے انسان کی جو حقیقی ورث ہے وہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں نظر آتی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ظاہری خوبصورتی سے یا ظاہری لوگوں کے رکھ رکھاؤ اور دولت یا نمائش سے دھوکہ کھا جاتے ہیں،
اور جب انہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے تو سخت پچھتاتے ہیں۔ مثلاً شادی کے موقع پر جو کسی لڑکی کی کے رشتے کے لیے جو پہچان ہمارے دین نے دی وہ کیا ہے کہ دین اور تقوی اور اخلاق کو دیکھو، لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، صرف ظاہری رونق اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ چونکہ لوگوں کے ہاں ویلیو صرف ظاہریت کی ہو گئی ہے، لہٰذا ہر ایک کی توجہ بھی اسی پہ چلی گئی کہ وہ ظاہری طور پر خود کو خوبصورت بنائے، اور حقیقی اخلاق کی طرف اور محنت کرنے کی طرف عمومی طور پر لوگوں میں توجہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت دکھائے اور جو اصلیت ہے چیزوں کی وہ ہمارے سامنے آئے اور ہم دھوکے سے بچ جائیں اور انسانوں کی قدر پہچانیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی سوچ، خوبصورت نظر اور خوبصورت عمل عطا کرے، اور آپ سب کا رمضان المبارک اور اس کے بعد کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ واقعی آپ اللہ کی خوبصورت جنت میں جا پہنچیں۔ دو کمنٹس تھے اسٹوڈنٹس کے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ لکھتی ہے، السلام علیکم استاذہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مساوات کا ٹاپک جس وضاحت سے پڑھایا ہے اس نے میرے بہت سارے کانسیپٹس واضح کر دیے۔ ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ کے سیاہ ہوں گے، تو مجھے لگا کہ شاید سیاہ رنگ کے لوگ اللہ کو پسند نہیں، اور اسی لیے زیادہ بلیکس جو ہیں وہ کرائم میں انوالو ہوتے ہیں۔ میں کنفیوز تھی کہ اگر سیاہ رنگ برائی کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ رنگ کیوں بنایا، مگر الحمدللہ کل جب آپ نے وضاحت کی تو پتہ چلا کہ یہ فرق پہچان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوبصورتی باطن کی ہے، ظاہر کی نہیں۔ پھر اللہ ہی نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ قرآن میں سفید اور سیاہ رنگ اعمال کی سفیدی اور سیاہی ہے۔ جس انسان کے اعمال اچھے، نیک، مخلص ہوں گے اللہ اس کو نور عطا کریں گے، اور جس کے اعمال برے، بدنیتی پر مبنی ہوں گے تو اللہ ان کو سیاہ کر دیں گے۔ استاذہ اگر میری انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تو پلیز اصلاح کر لیں۔ نہیں، درست ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا آپ نے سمجھا اس کو۔ استاذہ ایک اور کمنٹ، ایک جنرل سی بات ہے جو اکثر پائی جاتی لوگوں میں، ان کا کمنٹ اس لیے مجھے بہت اچھا لگا۔ ان لکھا ہے کہ کل مساوات کا ٹاپک سن کر مجھے بہت خوشی اور اطمینان ملا۔ اصل میں میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ اس کی چوائس لوگوں کے معاملے میں زیرو ہے۔ کچھ سال پہلے ہم بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے اور مجھے ہر وہ لڑکی پسند آتی جس کا اخلاق، بات چیت خوبصورت ہوتی مگر دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ میں امی کو کہتی امی یہ بھائی جان کے لیے اچھی رہے گی، امی اور بہن کہتی اس کو تو کہیں لے کر ہی نہیں جانا چاہیے، ہر کوئی اس کو پسند آ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہوتی مجھے ان میں ایروگینس نظر آتی۔ خیر شادی تو نصیب کی بات ہے، جہاں بھائی جان کی شادی ہونی تھی ہو گئی، مگر کل مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میری سوچ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں ظاہر نہیں بلکہ باطن دیکھنا چاہیے۔ اگر آج سب مائیں بہنیں رشتے دیکھتے وقت شکل کے بجائے اخلاق، سیرت، دین کو دیکھیں تو ان میرڈ لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساوات کرنے والا بنائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔